बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम द ब्यूरोक्रेट में अब्दुल बासित ख़ान हाज़िर खिदमत है। आज हमारे प्रोग्राम द ब्यूरोक्रेट के मेहमान हैं जनाब गालिब बंदेशा साहब। गालिब बंदेशा साहब का ताल्लुक़ पुलिस सर्विस ग्रुप से है और ये 1981 में उर्फ़ आम में जो हम कहते हैं कि 9 CTP से इनका ताल्लुक़ है और कई जगहों पर इन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, मुख्तलिफ़ सूबों में फ़राइज़ अंजाम दिए। कहीं एडिशन IG रहे, कहीं DIG ट्रैफ़िक भी रहे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ। और इसके साथ साथ फिर FIA में एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA रहे, फिर DG FIA के मनसब पर फाइज़ रहे और उसके बाद सेक्रेटरी नारकोटिक्स। बहुत वसी तजर्बा इनका। और इसके साथ साथ अगर हम दूसरी तरफ देखें तो माशाल्लाह ब्रिज के बहुत बड़े नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उसके बारे में इनसे पूछेंगे। तो वेलकम टू द शो जी। बहुत शुक्रिया बासित साहब इतना एलेबोरेट इंट्रोडक्शन करवाने का। अच्छा गालिब साहब, सर्विस में आना जो होता है पाकिस्तान में, आपको पता है कि CSS मैं समझता हूँ कि सबसे आसान काम है करना। लोग तो बहुत मुश्किल समझते हैं नौकरी लेनी हो तो। अदरवाइज़ जो आजकल के हालात हैं, अगर आप किसी चपरासी की भर्ती कराना चाहते हो या कोई क्लर्क भर्ती होना चाहता हो तो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल काम है जो हालात हमारे मुल्क के। तो CSS से कैसा है जिसके ऊपर आप अपने टैलेंट से, अपनी जहानत से, अपनी काबिलियत से आप खैर से इस ओहदे पर फायज हुए हैं, तो क्या तासुरात थे इमीडिएटली जब आप पुलिस में इंडक्ट हुए और क्या फैमिली के तासुरात थे? अच्छा, इसमें बासित साहब मैं बताता चलूँ कि बहुत अरसा जवानी में तक, जब 40 साल तक, तो मैं यही समझता था कि शायद ये मेरी मेहनत है, दुआएं हैं और अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि जिसकी वजह से या CSS का इम्तिहान पास किया और पुलिस ग्रुप अलॉट हुआ। लेकिन जो शऊर की मंजिलें फिर आगे तय की तो मैं अब यकीन करें ये समझता हूँ कि ये टोटल ये डिवाइन स्कीम है कोई, कि डिवाइन स्कीम के तहत ही जब आगे फिर रास्ते खुलते जाते हैं और वो हिदायत वहाँ से आ रही है और उसके बाद हिदायत से चीज़ें, जिस तरह वो पालो कैलो ने कहा था ना कि इफ़ यू वांट समथिंग ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर्स टू हेल्प यू। तो फिर ये सारी जब कायनाती निज़ाम है और वो उस निज़ाम के हवाले से बात करें तो मेरा ख्याल है मिन जानिब अल्लाह और वो फिर आपको उस सिचुएशन में रख के फिर जो आपको उसने दौलत और इख्तियार दिया है ना, वो आपको इनफैक्ट वो टेस्ट कर रहा है कि भाई आपको जब ये नेमत दी गई तो आप अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो अदा कैसे कर रहे हैं। मैं तो हम इस हवाले से लेता हूँ कि इनफैक्ट ये सिविल सर्वेंट्स जो हैं, ये एक तरफ जैसे फैमिली में खुशी की लहर दौड़ती है और इंसान ख़ुद भी समझता है कि मेरे पे ये हुआ है, लेकिन उसको ये नहीं समझ होता कि ये इसके साथ एक कॉरेस्पॉन्डिंग ज़िम्मेदारी है और आपका जो टेस्ट है वो बड़ा सख्त है। तो क्या आप अगर वो टेस्ट पास, अगर उस जो आप नेमत हुई है तो क्या उसके मुताबिक आप टेस्ट में पास भी हो रहे हैं कि ये लम्हा फिक्री है। ये सोचने की बात है। और हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े अफसरान होते हैं, जिनको उर्फ़ आम में आम आदमी नौकरशाही कहता है, अफसरशाही कहता है, तो ये मैं समझता हूँ कि आपकी आजिज़ी है, इनकसारी है कि आप कहते हैं कि ये मेरी मेहनत के साथ मेरे बुज़ुर्गों की दुआओं का असर है और साथ ये भी कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से ये सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद फिर हम अल्लाह के बंदों से अच्छा सलूक नहीं करते हुए। बहुत बुरी रेपुटेशन है पुलिस की हमारे मुल्क में। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पुलिस के हवाले से अगर देखा जाए तो इसके 2 पैमाने हैं। एक तरफ जब मुश्किल हालात में पुलिस काम कर रही होती है तो लोगों की हमदर्दियाँ, जैसे वो धूप में आपने देखा होगा किस तरह, और जहाँ बहुत ज़्यादा ये एनवायरमेंटल थ्रेट हो, धुआं हो, उसके अंदर भी वो काम कर रहे हैं। उसके बाद तमाम जो फेस्टिवल हैं जहाँ हर बंदा अपनी फैमिली के साथ मिल रहा है तो वहाँ भी है। जहाँ पुलिस ऑफिसर जाने दे रहे हैं वो भी है, जो सुबह से लेकर उनकी, क्योंकि घर जाने की आपको पता है कि हर महकमे के लोग जो हैं वो 7-8 घंटे बाद काम करने के बाद फैमिली से मिल सकते हैं, ये नहीं जा सकते। अगर ये चीज़ें अवामिल को सामने रखा जाए तो लोगों की हमदर्दी है। लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि पुलिस वालों को, क्योंकि उसके साथ ये कॉरेस्पॉन्डिंग एक चीज़ और चाहिए थी कि उनका लहजा दुरुस्त होता, उनका लोगों के साथ जो रवैया है वो बेहतर होता, उसके अलावा वो उनके दर्द को अपना दर्द समझते और कॉरेस्पॉन्डिंगली कानून और कायदे के मुताबिक जो लोगों की तवक्कुआत हैं
تو انصاف کے حصول کے لیے وہ مدد کرتے. یہاں وہ گرے ایریا ہے جس کی وجہ سے پولیس کی جو ریپوٹیشن ہے وہ تمام جو ہمدردیوں کے اور وہ جو انہوں نے جو شہید ہو کے جانیں دی ہوئی ہیں وہ ساری پیچھے رہ جاتی ہیں. اور یہ جو چیزیں ہیں کہ انصاف کے اصولوں کے مطابق چاہے وہ بے انصافی اور ایک آدمی کی غلطی سے بعض کا پورا محکمہ بدنام ہو جاتا ہے. اچھا آپ نے وہ غالب صاحب ڈرامہ دیکھا ہوگا اندھیرا اجالا؟ جی. وہ ایک بڑی اچھی عکاسی کرتا ہے اس کے جو کریکٹرز ہیں ایس ایچ او کے ہیں ڈی ایس پی کے ہیں یا وہ جو ہمارے کبیر خان صاحب نے رول پلے کیا تھا. وہ فخری صاحب اصل وہ رول تو زیادہ تھا فخری اور جو محرر بنا تھا اس کے اندر کوسٹ اس نے کیونکہ وجہ یہ تھا کہ نیچرلی اس بنانے کے لیے لوگوں کے لیے تاکہ ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہو اس میں مزاح کا عنصر بھی تھا اور ہم پولیس والے دیکھتے تھے خود بھی انجوائے کرتے تھے کیونکہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے تھانے کے ماحول کو مطلب گلیمرائز تھوڑا سا بھی کیا اور جو ان کا طریقہ کار تھا انفیکٹ وہ بذریعہ تمسخر یا پن سے انہوں نے واضح کرنے کی کوشش کی کہ پولیس کی اپنی اصلاح کیسی کرنی چاہیے. اور اس میں غالب صاحب ایک اور چیز بھی دکھائی گئی ہے کہ یہ جو جسے کہتے ہیں کہ سرپرائز چیک کرتے تھے وہ تھانوں کے آگے. ایک چیز بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیس سروس میں افسران کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں افسران جو ہوتے ہیں یہ اپنے کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں ایئر کنڈیشن کے اندر اور عام آدمی کا تعلق تو ایک تھانے دار سے ایک اے ایس آئی سے ایک محرر سے بھی پڑتا ہے نا. جب کوئی واقعہ ہوتا ہے کوئی ایسی واردات ہو جاتی ہے تو وہاں آتا ہے اور وہاں اب اس کو اوپر کوئی ایسا چیک ہونا چاہیے جس سے کہ وہ الرٹ رہے کہ مجھے اکاؤنٹیبلٹی سے محسوس ہو. لیکن یہ ہمارے جو ایس پی ہیں آپ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ اے ایس پی ایس پی اور ڈی آئی جی تو یہ ایک چیز اب محسوس نہیں کرتے کہ ہمارے افسران بہت کم نکلتے ہیں جو اگر وہ ایس ایچ اوز کو جائیں ان کا دورہ کریں وہاں تھانوں کا تو ایک کارکردگی بہتر ہونے کی نہیں. جو دیکھیں یہ جو نظام جب سے بنا ہے اس کے اندر جو سپروائزری آفیسر ہیں جو ڈی ایس پی اینڈ ابو شروع ہو جاتے ہیں بنیادی طور پہ ان کا رول کیا تھا کہ یہ ایک جو محکمے کے اندر ایڈمنسٹریشن تھی وہ بھی کرنی تھی. دوسرا سپرویژن ہے. سپرویژن کا مراد کیا ہے کہ یہ پبلک اور پولیس کے درمیان انہوں نے اومبڈز مین کا رول ادا کرنا ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اصل انٹرفیس جو ہے وہ تھانے کا جو سٹاف ہے ان کے ساتھ ہے پبلک کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہیں اور وہاں اس جو سچویشن ہوگی کیونکہ ہر سچویشن جو پولیس کی وہ میں اگر اس کے ادبی لہجے میں بات کروں تو وہ کیا ہوگی وہ یا فرینڈلی ریلیشن کانٹیکٹ ہے یا ایڈورسیریل ہے. ایڈورسیریل کیا ہے جس سے انتشار پھیلتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے جیسے آپ کی لبرٹی آپ جا رہے تھے آپ کو روکا گیا تو یہ ایڈورسیریل ہے. آپ کو آپ کے ڈاکومنٹ چیک کیے جائیں تو آپ ایڈورسیریل ہے. دوسرا فرینڈلی یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ جی میں نے راستہ کدھر جانا ہے تو آپ کی کسی نے مدد کر دی. صاحب یہاں ہمارے جو پبلک ہے وہ پولیس کا کہنا نہیں مانتی. اگر جس طرح آپ نے بتائے ٹھیک ہے دے آر ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں بھالیں سپرویژن کریں انویسٹیگیشن کریں. باہر کے ملک میں تو بڑے خوشی کے ساتھ ہر کام کروا لیتے ہیں. یہاں ہمیں کوئی پولیس والا روکے ہم اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں اور دستوں گریبان ہو جاتے ہیں. اس میں وہ بنیادی طور پہ جو پیچھے ہے نا جذبہ وہ کیا ہے کہ ایک خلیج حائل ہے. خلیج کیا ہے ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں حالانکہ خود انہوں نے شاید پولیس کے ساتھ ان کا انٹریکشن برا نہ ہوا لیکن جو داستانیں سینہ بسینہ چل رہی ہوتی ہیں یا ٹی وی چینلز کے ذریعے ڈراموں کے ذریعے وہاں جو بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ ہر پولیس کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ گندہ ہی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کے ایک بیک آف مائنڈ ایک چیز ہو جاتی ہے کہ یہ جب بھی ان سے رابطہ ہوگا یہ خیر کی بات نہیں ہے. حالانکہ جو آپ نے جیسے خود کہا ہے کہ جب وہ آپ کو چیک کر رہے ہیں بنیادی طور پہ وہ آپ کو اور معاشرے کی اوور آل سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے چند اقدامات کر رہے ہیں جس کے اندر آپ کو بھی گزرنا پڑتا ہے. آپ کیونکہ کسی کے چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ اس سے شر نہیں ہوگا باقیوں سے ہوگا. تو جب وہ آپ اس کا حصہ نہیں بنتے کیونکہ وہ سمپلی وہ خلیج حائل ہے وہ مسٹرسٹ ہے ڈسٹرسٹ ہے جس کو جو بھی نام دے لیں اس کی وجہ سے یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے یہاں سیاسی بھرتیاں بھی ہوئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں میرٹ پہ لوگ بھرتی نہیں ہوئے ہیں اور وہ اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہوتے. ظاہر ہے ایک اگر کوئی تعلیم یافتہ اچھا پڑھا لکھا ذہین لڑکا ہے میرٹ پر آتا ہے تو اس کا پرسیپشن کچھ اور ہوتا ہے اور ایک سفارشی کا پرسیپشن کوئی اور ہوتا ہے. تو یہ ہماری حصہ رہا ہے ہماری پالیٹکس کا. اب یہ آپ کی ماشاءاللہ سروس کتنے سال سروس کی آپ نے؟ 35 ایئرس. 35 سال کی آپ نے سروس کی ہے.
یہ جو ایج ہماری ریٹائرمنٹ کی ہے غالب صاحب 60 پہ ریٹائر کر دیتے ہیں، بڑی کہانیاں سنتے ہیں، آج کم ہوئی کل زیادہ ہوئی یہ ہوئی وہ، کتنے سالوں سے سن رہے ہیں آگے. آپ ماشاءاللہ مینٹلی طور پہ الرٹ ہیں، اور مجھے ماشاءاللہ آج تقریباً کوئی 6 سال ہو گئے ریٹائرمنٹ کو. یہ ایج کو بڑھنا ضرور اب مناسب سمجھتے ہونی چاہیے، یا انگریز کیا گیا اس عمر تک بس بندہ دماغ صحیح رہتا ہے بعد میں خراب ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس میں اصل یہ ہے کہ اس کو اگر آپ جس طرح یہ گورنمنٹ کا آج کل فارمولہ ہے یہ بھی درست نہیں ہے، لیکن سب کو اجازت دے دینی وہ بھی. اس کے لیے یہ ہے کہ جب بھی 60 کو کراس کرے تو اس کے بعد ایک اسٹرکٹ میڈیکل بورڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے. وہ دیکھے اگر وہ بندہ فزیکلی فٹ ہے، مینٹلی فٹ ہے، ایموشنلی سٹیبل ہے، اور وہ جیسے سی ایس میں وہ کرتے ہیں کون سا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اگر وہ کوئی بندہ وہ ٹیسٹ پاس کرتا ہے اور وہ اس کا بورڈ بے شک اگر آپ کو پاکستان میں رہتے اس قسم کا اویلیبل نہیں ہے تو باہر سے بھی ہائر کیے جا سکتے ہیں، اور وہ سارے سول سرونٹس کو اوپن ہو، تو جو بھی اگر آدمی وہ ٹیسٹ پاس کرے میرا خیال وہ اگر 20-30% جو لوگ ہیں، تاکہ یہ لوگ جو سارے تجربہ کار ہیں اور جو ابھی اس ہائی اسپرٹس میں ہے اور ڈلیور بھی کر سکتے ہیں، تو آپ پینشن دے کے گورنمنٹ کے خزانے پہ بوجھ بنا رہے ہیں آپ، تو وہ اس بوجھ سے بچا جا سکتا ہے. تو یہ اس میں درمیانی راز، لیکن اگر 100% کریں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اس عمر میں جا کے فزیکلی فٹ بھی نہیں ہوتے. غالب صاحب میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب ایک نوکری سے آدمی نکلتا ہے تو وہ جو 60 سال کے بعد، تو آپ نے دیکھا ہمارا کلچر، ہمارا معاشرہ، تہذیب، جس طرح کا ہمارا ایک وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے لوگوں کا کہ جو ریٹائرڈ آدمی سے ملنا زیادہ پسند نہیں کرتے، اور حاضر سروس کے سامنے جھک بھی جاتے ہیں بہت زیادہ، اور بلکہ رستہ بدل لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو آنریری بیسس پہ اگر وہ ڈلیور کرنا چاہتے ہوں کچھ لوگ، تو ایسے لوگوں کو ضرور گورنمنٹ کو انکریج کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ سلیکٹڈ ہوں، باقاعدہ جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ آپ بنائیں، ایک بورڈ بنائیں، اس میں آپ ٹیسٹ دیں، اوپن میرٹ پہ ہو، بندے کا پیچھے کارکردگی دیکھیں، اس نے کہاں کہاں کیا کام کیا، اس کے مطابق ہونا چاہیے. اچھا تو غالب صاحب ایک اور بات اس میں 2 باتیں جلدی سے، وہ یہ ہے کہ نمبر 1 کہ ایک تو جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے کوئی 6 مہینے سال پہلے کوئی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ ریٹائرمنٹ سے وابستہ کیا مسئلے ہیں، اور آپ کے جو رویے میں کیا تبدیلی آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے معاشرے کے، اگر آپ دوبارہ انٹیگریٹ ہونا چاہتے ہیں ایز آرڈنری پرسن تو کیا کیا مسائل ہوں گے، آپ اس کے اوپر ان کی کاؤنسلنگ شروع کریں تاکہ وہ جب واپس جائیں تو ان کو وہ نہ لگے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہوگا. نمبر 2 کیا ہوگا کہ اب آپ نے اس سروس کے دوران بھی کوئی نہ کوئی اسکل سیٹ پیدا کرنا ہے کہ سسٹم جو ہے آپ کو مزید کو کہ جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو سسٹم کے لیے ریلیونٹ آپ کو نہیں رکھتا. اب آپ نے اگر سسٹم سے ریلیونٹ رہنا ہے تو آپ کے اندر کوئی اسکل سیٹ ہونا چاہیے. جیسے اگر آپ کہیں یہ اکیڈمیز ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں آپ، اس کے علاوہ کوئی دیکھیں کوئی گیم ہے اگر وہ کریں، اگر آپ کو لکھ سکتے ہیں تو لکھنا شروع کر دیں، اگر کوئی تھنک ٹینک کا حصہ ایک چیز غالب صاحب میں آپ کو ٹوک رہا ہوں بیچ میں سے، ایک بڑی بات لوگ اس پہ کرٹیسزم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، سرکاری افسر ہوتے ہیں، جب یہ نوکریوں میں ہوتے ہیں تو اس وقت تو میرٹ پہ نہیں چلتے، اس وقت اتنی ایفیشینسی نہیں دکھاتے، اس وقت ان کو ڈی میرٹس نظر نہیں آتے، اس میں کرپشن کی چیزیں نظر نہیں آتی. لیکن جب جو ریٹائر ہوتے ہیں اس کے بعد کوئی لکھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی اخبار میں، یہ کیا مطلب کہ یہ کوئی بری بات ہے لکھنا؟ اگر کوئی اس میں ایک دم یا اس پہ قطغن ہوتے ہیں کہ جی اس موقع پر جب وہ سرکاری ملازم ہوتا ہے تو وہ نہیں کہہ سکتا باتیں جسے کہتے ہیں کہ صاف صاف کہہ دینا. نہیں، اس کو میں دوسری طرح دیکھتا ہوں. وہ کیا ہے کہ جب آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ بہت سارا کام کر رہے ہیں، تو جب وہ کام کرنے کے بعد آپ کو رزلٹ بھی سامنے آ رہے ہیں، لیٹ سے اگر 100 کام تھے ان میں سے کوئی 50-60 آپ نے ٹھیک بھی کیے ہیں، تو وہ آپ کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ یار اگر 40 ٹھیک نہیں ہو سکے یا 30 ٹھیک نہیں ہو سکے تو اتنے ٹھیک بھی کیے ہیں. اچھا، لیکن جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو ٹھیک تک آپ کی رسائی نہیں ہوتی کیونکہ آپ کر نہیں رہے ہوتے، تو آپ تک جو خبر پہنچتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ساری خرابی کی پہنچتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اب میرے ریٹائر ہونے کے بعد شاید
ریاست اور معاشرہ اور کیا خراب ہو ہر گئی. چیز خراب ہو لیکن گئی. اصول ایسا ہوتا نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کی اچھائی تک اچھا پہنچ ختم میں ہو گئی. ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب غالب صاحب میرے ساتھ ہم نے اکٹھے پشاور میں نیپا کیا تھا, وہ ایک ہوتی ہے ٹریننگ میرے خیال جو اس وقت 19 سے 20 گیٹ میں جانے کے لیے, تو ہم اکٹھے وہاں سے آنا جانا رہتا تھا. مجھے یاد ایک بات ہوئی تھی کہ کسی نے آپ کا ہاتھ دے کر کچھ کہا تھا کہ جی کہ آپ کے بڑا سفر کرنا ہے آپ نے, وہ کیا تھا واقعہ, مجھے کوئی ہلکا ہلکا سا یاد آتا ہے. اصل ہوا یہ تھا کہ وہ پشاور میں, اب اس وقت میری عمر تھی 32 سال, تو میں اس وقت تک ابھی بیرون ملک میں نے سفر نہیں کیا تھا. میں دیکھتا تھا لوگ باہر جا رہے ہیں یہ وہ, تو میں نے ایسے ایک دوست تھا ہمارا ہاتھ دیکھا, میں نے کہا یار دیکھو میری اس میں, تو وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا آپ پاکستان میں کیسے ہیں, کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ میرا علم کہہ رہا ہے کہ آپ کو اب باہر جانے کی تیاری کرنی چاہیے. میں نے کہا یار کیوں میرا دل رکھنے کے لیے ایسے کر رہے. اس نے کہا جی اچھا ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ نہ کہ صرف آپ بس جب یہ اس کے بعد تیار ہو جائیں آپ جانے کے لیے, تو آپ حیران ہوں گے 1 مہینے کے بعد میری پہلی جو وزٹ تھی وہ امریکہ میں تھی, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ نہ تھمنے والا سلسلہ ہے, آپ اتنی دفعہ باہر جائیں گے کہ آپ کے کبھی علم میں نہیں ہوگا. اچھا میں نے کہا کمال ہے یہ, میں نے کہا ایسے مجھے تسلی دینے کے لیے. ہوا کیا, اور اس کے بعد واقعی کوئی ایسا دروازہ, کیونکہ پھر میں پیس کیپنگ مشن میں بھی گیا, اور اس کے ساتھ جہاں ایک ملک میں جاتے تھے تو 10 ملک جو ہے ساتھ ساتھ وہ بھی جانے کا موقع ملتا تھا. اس طرح پھر یہ برج کے حوالے سے, پھر برج میں مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے کافی ٹورنامنٹ جیتے ہوئے ہیں. جی جی کوئی اچھا ایسا خاص واقعہ, کوئی ایسا ٹورنامنٹ؟ ہاں جی میں وہی بتاتا ہوں کہ اچھا اس طرح پھر یہ ہاتھ دکھانے والا جو کام, ایک میں آپ کو اسی سے چلیں ایک فارچون ٹیلر والی بات بھی بتا دوں کہ جب میں پیس کیپنگ مشن میں موزمبیق میں تھا, تو میں اور میرے ساتھ ایک اور ساتھی تھے آصف اختر, ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ چلیں یہ ساتھ ساتھ, تو ہم نے کہا کہ چلیں جوہانسبرگ گئے اور پھر بوٹسوانا چلے گئے. جی بوٹسوانا گئے, بوٹسوانا سے زمبابوے گئے. اچھا وہاں ایک ہرارے کے اندر ایک وہ تھا شونا کلچر کا جو میوزیم تھا, وہاں گئے تو وہاں میں گائیڈ نے بتایا کہ آپ جی یہاں ایک کارنر میں بندہ بیٹھا ہے, یہ فارچون ٹیلر ہے, تو $1 آپ سے چارج کرتا ہے. وہ آپ کو قسمت کا حال بتائے گا. قسمت. اچھا ہم نے کہا چلیں یار, ایک یونائٹڈ نیشنز میں ہمیں اس زمانے میں $5-6 ہزار ملتا تھا, ہم نے کہا $1 کی کیا ویلیو شغل کے لیے. تو جب اندر گئے تو وہ 1 by 1, تو میں جب گیا تو اس نے جاتے ہی وہ 4 جو سٹکس تھی نا یوں پھینکی. اچھا میں بڑا حیران ہو گیا, میں کہا اس کا سٹکس کے ہمارے ساتھ کیا تھا؟ اس نے کہا اچھا 2-3 باتیں اس نے ایسی کی جو ماضی سے ریلیٹڈ تھی. جیسے ایک بات اس نے کی کہ جی آپ پچھلے 1 سال سے اپنے والد کی قبر پہ نہیں گئے. اچھا میں واقعی چونک گیا, میں نے کہا یار اس کو کیسے پتہ ہے کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور دوسرا یہ قبر پہ بھی نہیں گیا. میں نے کہا بھائی یہ تو بہت بڑی چارج شیٹ ہے, کسی اور کو نہیں پتہ, اس کو پتہ ہے. اچھا اسی طرح اس نے کوئی باتیں کی. اچھا تو مجھے کوئی اور تو نہیں, آپ کی ذاتی بات تو نہیں؟ اچھا سنیں نا, آگے وہ کہتا ہے کہ جی جب کرنے کے بعد تو اس نے کہا آپ کچھ پوچھنا چاہیں, تو میں نے ایسے کہہ دیا اچھا یہ بتائیں کہ جی میرے بچے کتنے ہو گئے. اس نے کہا 4. اس وقت ہمارے 2 بچے تھے, تو ہم نے پلان بھی یہی کیا تھا کہ بس اللہ تعالیٰ کا جیسے چھوٹی فیملی کا ہے. صحیح بات. تو وہ ہوا کیا, تو جب میں واپس آیا تو میں نے بیگم کو بتایا, میں نے کہا بھائی وہ اس نے تو نوید سنا دی ہے 4 بچوں کی. اس نے کہا میں نے 2 پیدا کیے ہیں, بس کافی ہیں, اللہ کا یہی غنیمت جانے. اور آپ حیران ہوں گے جب میں وہاں سے واپس آیا تو 5 سال بعد تیسرا بچہ, اور 7 سال بعد چوتھا بچہ. اور وہ اچھا وہ میں حیران تھا کہ اللہ کا. اچھا دوسرا اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ جو تم نوکری کر رہے ہو نا, اس کے تم ٹاپ پہ پہنچو گے. اچھا یہ بھی کہا, اچھا ماشاءاللہ آپ ٹاپ پہ پہنچے. گریڈ 22 ہی سب سے بڑا گریڈ ہوتا ہے. اچھا یہ حالانکہ یہ کب کی بات ہے, یہ 94 کی بات ہے. تو یہ بات آپ کی 13-14 میں جا کے پہنچی اس گریڈ پہ. اچھا میں حیران ہو گیا کہ اس آدمی کو وہ جو شونا جس کو ہم نے مذاق میں ہاتھ دکھایا تھا, تو وہ اس آدمی نے. اچھا پھر اس نے ویسے غالب صاحب چلتے چلتے پوچھ ہی لیتے یار ہماری پاکستانی قسمت کا حال ہی بتا دو, اس کا کیا بنے گا. میرا خیال اب دوبارہ چلتے ہیں کسی وقت نا, اس کے بھی حالات بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے. مجھے اس وقت خیال نہیں آیا, ورنہ میں اسے پوچھتا کہ پاکستان کا کیا فیوچر ہے یار تم بتاؤ. اور میں ابھی بھی ویسے جو بھی جا رہا ہوں. اچھا آپ کے میجر ٹورنامنٹس کون سے جیتے ہیں آپ
اچھا ہاں، برج کے حوالے سے جو ہے نا ابھی تک 2 گولڈ میڈل جیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، اور یہ ویسے کہاں تھے؟ یہ ایک چائنا میں تھا، ینچوان پروونس میں، ننگزیا پروونس میں ینچوان، اور دوسرا دبئی کا جو ان کا فیسٹیول ہوتا ہے نا سالانہ انڈیپینڈنس۔ یہ کب سے شوق کب سے تھا؟ اچھا یہ جب ہم آرمی اٹیچمنٹ میں گئے تھے اس وقت اچھا، ہمیں میری سروس میں آنے کے بعد ہی ہوا۔ میجر نیازی صاحب تھے، انہوں نے ہمیں ویسے سکھائی تھی، تو پھر آہستہ آہستہ کرتے رہے، لیکن سروس کے آخری دنوں میں اب مجھے کبھی یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا اس سے ریلیٹڈ وہ جو میں کہہ رہا ہوں باہر کی دنیا میں 50 ملکوں میں گیا ہوں، اس میں سے 15 ملک تو ایسے ہیں جس میں برج کی وجہ سے میں گیا ہوں۔ اچھا، یہ کیونکہ اچھا اب تک میں باہر جا کے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اب میں نے کوئی 3 دفعہ نیشنل چیمپئن رہے ہیں، اس کے بعد 3 دفعہ جو ورلڈ کپ ہے اس کے اندر حصہ لیا ہے، 1 دفعہ اولمپکس میں حصہ لیا ہے، اور 1 دفعہ ایشین گیمز میں۔ میں پاکستانی ٹیم کا جو ہے نا سینئرز کا کیپٹن بھی ہوں اور ڈائریکٹر بھی ہوں پاکستان برج فیڈریشن۔ ذرا تھوڑا سی دوبارہ ہم اس پہ آتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا ملک غالب صاحب دہشت گردی کا شکار لیٹ 80s سے ہوا، آپ کو پتہ ہے افغان وار کے بعد افغان جہاد ہوا، سارا کچھ معاملہ ہوا۔ اس میں آ کے آپ نے دیکھا کہ ہمارے فوج نے بہت قربانیاں دی اور ہمارے پولیس کے لوگوں نے بہت سے لوگ شہید ہوئے، آپ کو پتہ ہے ان کے ناموں کو جانتے ہوں گے آپ، جن لوگوں کے سینئر افسران شہید ہوئے بیچارے آ کے اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتے ہوئے۔ اب ایک بہت بڑا اہم مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے آفسز ہیں، SSPs ہیں، DIG آفس ہے، IG آفس ہے، یہ اب ایسے بن گئے طرح قلعہ ایک بن جاتا ہے اور اس میں داخل ہونا عام آدمی کے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ VIP کلچر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں VIP کلچر کے لیے ہمیشہ لوگ رہتے ہیں کہ VIP کلچر ہونا چاہیے۔ اب کیا پولیس افسران، اب تو حالات بہت بہتر ہیں، میں سمجھتا ہوں فوج کی قربانیاں ہیں یا عوام کی قربانیاں ہیں، پولیس کی قربانیاں ہیں کہ حالات ماشاءاللہ بہتر ہو رہے ہیں آ کے، لیکن یہ جو ایک پروٹوکول کے ساتھ چلنا اور لوگوں کا انٹریکشن سینئر افسر سے نہ ہونا، آپ نہیں سمجھتے ایک بہت بڑا ایشو ہے؟ کیونکہ ایک تھانے دار سے جس کا اتنا موٹا پیٹ ہوتا ہے اور اسے کہا جائے کہ اگر آپ ذرا آدھا کلومیٹر دوڑے تو میں یقین سے کہتا ہوں فیٹ ہو گر جائے گا آ کے۔ ایک وہ موٹے پیٹ والے، پھر ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ماحول مسائل بڑے ہوتے ہیں آ کے، تو یہ جو ایک اس کا کیا بنے گا آگے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ کی کم از کم ایک عام آدمی کی رسائی سینئر افسر تک تو ہونی چاہیے؟ ہم باقی محکموں میں جاتے ہیں، فرض کریں اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب میں جائیں، وہاں جائیں، آپ کو آڈیٹر کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، کوئی اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ جنرل تنگ کر رہا ہے، آپ AG کے پاس کمرہ کھٹکاتے ہیں، جا کے اسے مل لیتے ہیں آ کے۔ لائک وائز دوسرے ڈپارٹمنٹ میں انکم ٹیکس ہے، کسٹم ہے، اور کامرس اینڈ ٹریڈ ہے، اور مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، ریلویز ہیں، پوسٹل ہیں۔ اب پولیس سروس جو ہے، جو حالات ہمارے آج کل ہیں کہ وہ آلویز انڈر تھریٹ ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، اور یہ جو ہمارے دشمن ہیں اس ملک کے اور اس قوم کے، میں سمجھتا ہوں جنہوں نے ہمیں اس حال میں پہنچایا، وہ اس تاڑ میں رہتے ہیں کہ لیڈروں کو شکار کریں، بڑے لوگوں کو ٹارگٹ کریں۔ تو اب یہ کس طرح سے یہ بہتر؟ جی، اس کا اصل جو آپ نے پہلے کہہ دیا ہے کہ جو دہشت گردی میں ایک مقصد ان کا کیا ہوتا ہے دہشت گردوں کا، کہ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اور اس سے حوالے سے جو عمارتیں ہیں، اس میں عمارتوں کو اور عمارتوں میں بیٹھنے والے جو افراد ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے، تاکہ وہ کلوسل لاس ہوگا اور لوگوں کی جو امپریشن ہے کہ ریاست اپنے اداروں کو نہیں بچا سکتی تو ہمیں کیا بچانا ہے، یہ وہ امپریشن کریٹ کر۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ حملے GHQ پہ بھی ہوئے تھے، بڑے GHQ میں مسجدوں میں، آرمی کی پولیس کے جو انسپیکٹر جنرلز ہیں اس کے ہوئے ویسے مارکیٹوں میں شہید ہوئے کس میں۔ اچھا، اس کو سے روکنے کے لیے یہ جو آپ نے قلعہ نما بات کی، یہ اس وقت کی ضرورت تھی اور ابھی بھی وہ ضرورت ہے کہ ابھی بھی دشمن کو موقع نہ دیا جائے کہ وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو جو ہے وہ ہٹ۔ اب دوسرا یہ ہے کہ یہ جو چند اس سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، جیسے پبلک کے ساتھ انٹریکشن کم ہو گیا، یعنی غالب صاحب ٹیلی فونک کنیکشن، اگر میں بھی آج IG کو فون کروں گا، DIG کو فون کروں گا تو شاذ و نادر مجھے کوئی کال ریٹرن کرتا ہے۔ نہیں، اس کے لیے جو ڈیجیٹل جو انٹرونشن ہے نا، وہ کیسے ہے کہ اب یہ ہے کہ جیسے پرائم منسٹر کا پورٹل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ شکایت بھیجیں، سملرلی جی اب یہ ہے کہ آپ کو یہ جو تمام ادارے ہیں، جیسے آپ پولیس کے بارے میں اگر یہ جو 15 کی کال آپ اس کے اوپر شکایت درج کریں، آپ پھر رسپانس دیکھیں، کیونکہ یہ جو ساتھ پیرلل، اب یہ ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اصل پیرلل جو سسٹم وجود میں آ چکے ہیں، ان سے آگاہی نہیں ہے۔ اگر ان کو آگاہی ہو، بتایا جائے، اویئرنیس دی جائے اور وہ اپنی شکایات اس کے اوپر کریں تو انشاءاللہ
یہ جو کمی اس اسپیشل صورتحال سے پیدا ہوئی ہے اس پہ بڑی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ ایک اور سوال آپ سے آخری چلتے چلتے کر لیتے ہیں کہ یہ جو کبھی دوران ملازمت میں کبھی ایسا موقع آیا کہ آپ کو انڈر پریشر کرنے کی کوشش کی، آپ سے غلط کام کا کہا گیا اور آپ نے کہا میں نہیں کروں گا اور آپ کا ٹرانسفر ہو گیا؟ نہیں، اس پہ اصل یہ پریشر کے بارے میں میری جو رائے یہ ہے کہ پریشر تو اس پہ ڈالا جاتا ہے جو اگر پریشر لے ہی نہ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پریشر کہاں سے آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہم ایک فیشن کے طور پہ تو کہہ دیتے ہیں، بہت لوگ کہتے ہیں جی ہم جو اتنے سرکار، ابھی آج ہی میں اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ جی اس طرح سینکڑوں گریڈ 17 سے 22 تک ہزاروں لوگ وہ جناب تبادلے ہوئے، فریکوینٹ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے دیکھیں جو پریشر کہاں سے آ رہا ہوتا ہے، پہلے تو آپ رہا ہوتا ہے آپ کی فیملی سے، کتھ اینڈ کن سے، دوسرا دوستوں سے، تیسرا پھر ہم کہہ سکتے ہیں جی آپ کے سینئر افسران سے، چوتھا آ رہا ہوتا ہے ریاست سے وابستہ جو چلیں آپ سیاستدانوں کا نام لے لیں، تو یہ مختلف لیول ہے۔ لیکن اگر آپ کے بارے میں یہ رائے پھیل جائے کہ ریپوٹیشن آپ کی یہ ہو کہ یہ پریشر نہیں مانتا، اچھا اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں نظام میں ایسا ہے کہ اب اگر کوئی ناگوار بات بھی، جیسے میرا رویہ تھا شروع میں گریڈ 17-18 میں اور تھا، ناگوار بات بھی کرتا تھا تو میں اس کو چپ کرا دیتا تھا، پھر جب سینئر آ گیا اب پھر ہم نے سننا شروع کر دیا، لیکن جو ہمارے یہاں نہیں سنتے لوگ، لیکن جو پریشر لیا نہیں کہ کرنا وہ ہے جو قاعدہ قانون ہے اور جو آپ کا ضمیر جس کی اجازت ہے۔ آخری سوال آپ سے جی، آپ ناظرین کو اور ہمارے جو نئی نسل ہے جو آپ کی پولیس سروس کو آپٹ کر کے آ چکی ہے اور پولیس سروس میں ہے اور اس فرائض سر انجام دے، ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ جی پیغام میرا تو پولیس کے جو نوجوان آفیسرز ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ریاست کے جو شہریوں کی امنگیں ہیں اور جو امیدیں ہیں آپ سے وابستہ، اور جو وہ وطن کے جو نوکرشاہی سے وابستہ ادارے اور افراد سے رکھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی امنگوں اور امیدوں کے مطابق اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دیں، کیونکہ جتنا زیادہ ان کا اعتماد آپ لوگوں پہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی ریاست کے ساتھ اتنا اعتماد ہے، اور ریاست کے اوپر اعتماد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وطن سے محبت، اور وطن سے محبت کیا ہے کہ وطن کے اندر ہر چیز جو اس سے وابستہ ہے وہ ایک خاص سکیم میں آگے بڑھتی ہے اور وہ کمیٹی آف نیشنز میں اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ بہت شکریہ غالب بندیشہ صاحب آپ کی آمد کا، اور ناظرین آپ نے غالب بندیشہ صاحب کے خیالات سنے، اور میں دعا گو ہوں کہ ان کو لمبی عمر ہو اور اسی طریقے سے ہمارے آئندہ پروگرام بھی آتے رہیں، اور جو نئی نسل ہے، نئے لوگ ہیں جو سروس میں آئے ہیں پولیس میں، ان کو گائیڈ بھی کرتے رہیں، بتاتے بھی رہیں، اور اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ ان کی پیروی کرتے ہوئے نہ صرف اپنے فرائض انجام دیں بلکہ دوسری سرگرمیاں جو کہ تفریحی سرگرمیاں ہیں، سپورٹس ہے، اس کے اندر بھی حصہ لیتے رہیں، اور انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ تو پروگرام سٹی نیوز 7 سے مجھے اب اجازت دیجیے، اور پروگرام دی بیوروکریٹ جو ہے اس کے آئندہ مہمان تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔